वीज़ा पॉलिसियां सख्त करने का मकसद अमेरिका को दोबारा अजीम, महफूज और खुशहाल बनाना है। सख्त पॉलिसियां बनाना हर खुद मुख्तार मुल्क का हक है। वीज़ा काउंसलर को ये सवाल करने का हक है, आप अमेरिका क्यों और क्या करने आ रहे हैं। अमेरिका जो भी आए वो रवैये में तब्दीली लाए, अच्छे शहरी की तरह पेश आए। अमेरिका आने वालों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कौन आपके मुल्क में आ रहा है, आप उसे जानते हैं या नहीं, ये हर मुल्क को पता होना चाहिए। गजा के लिए अरब मंसूबा ट्रंप इंतजामिया के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। आज गजा में जो कुछ हो रहा है वो हमास के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हो रहा है। हमास यरगमानियों को रिहा करे, गैर मुसल्लह हो जाए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा तैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जंग के खात्मे से हमारे अरबों डॉलर बचेंगे। मेरी पहली सदारती मुद्दत में मशरिक वस्ता में कोई मसला नहीं था, अब भी मसाइल हल के लिए कोशिश हैं। यूक्रेन से पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। यूक्रेन से नायाब जमीनों का मुआहदा हो गया, जल्द दस्तखत करेंगे। ग्रीनलैंड हमारी सलामती का मामला है, मुस्तकबिल में कई ममालिक के साथ अबर अहम मुआहदे करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया। सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर नूर नजरसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमेरिका को गैर मुल्की दहशत गर्दों से महफूज रखना है। वीज़ा पाबंदियों से मुतालिक अभी मामलात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। अमेरिका में दाखिले की दरख्वास्त देनी हो तो तमाम बातें दुरुस्त बताएं। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। अमेरिकी वजारत खारजा की उर्दू के तर्जमान का बयान। नवाज शरीफ की बलूचिस्तान में मुज़ाकरात की कोशिश की राय। मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ मौजू तरीन शख्सियत हैं। इस हवाले से पार्टी में मुशावरत जारी है। जाफर एक्सप्रेस वाकया नाराज बलूचों का नहीं, दहशत गर्दों का है। इस सिलसिले में अस्करी अप्रोच नागुज़ीर है। नायब सदर नून लीग खुर्रम दस्तगीर का निजी टीवी को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन जमातों को तंग नजरी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कौमी सलामती इजलास में कुछ सियासी जमातों ने सियासी मसाइल को तरजीह दी। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अवाम के मसाइल का हल तरजीह होनी चाहिए। अवाम गुरबत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। 1000 हमारे पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे और बच्चियां मेरिट पर उनको हम चीन भिजवा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत को तरक्की देकर ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। बेहतरीन बीज, खाद, मयारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खत्ते में हमारा कोई सानी नहीं होगा। 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भेज रहे हैं। गन्ने की पैदावार में भारत और चीन हमसे आगे निकल गए। जनूबी कोरिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी चाहते हैं। आलू के बीज के हवाले से जनूबी कोरिया के ताउन से इदारा कायम किया गया है। PARC में ज़राई तरक्की के लिए काम हो रहा है। आलू का बेहतरीन बीज किसानों को मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आज़म का नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च सेंटर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुताल्लिक जायजा इजलास। अब तक 63% मुस्तहकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। रमज़ान पैकेज पूरे मुल्क में बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। रकम मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के इंतहाई सहल और शफाफ निज़ाम के जरिए पहुँचाई जा रही है। वज़ीर आज़म की डिजिटल मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में भी अपनाने की हिदायत।
ایوان صدر میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب صدر مملکت آصف علی زرداری نے نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کے اعزازات سے نوازا۔ کیپٹن سید عامر رضا کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ ایئر مارشل محمد سرفراز، ایئر مارشل قاسم حماد، ایئر مارشل شقیل غضنفر کو ہلال امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ میجر جنرل سعید الرحمان سرور اور میجر جنرل ندیم فضل کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ میجر جنرل طاہر مسعود احمد، میجر جنرل فواد احمد صدیقی، میجر جنرل سہیل الیاس، ایڈمرل محمد حسین سیال کو ہلال امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ میجر جنرل محمد شاہی صدیقی کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیلتھ سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک۔ مریم نواز کا جناح ہسپتال لاہور کا ہنگامی دورہ، ایمرجنسی وارڈ کا تفصیلی معائنہ کیا، مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ میڈیکل ایمرجنسی میں مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، ہم رول رہے ہیں، ہمارے گردے بیچ دیں، ہمارا علاج کروا دیں، 2 ہفتوں سے یہاں پر ہیں، ادویات فری ملتی ہیں، نہ ٹیسٹ فری ہوتے ہیں۔ مریض وزیر اعلیٰ کے سامنے رو پڑے۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں کی شکایات پر ایم ایس کی سرزنش کر دی۔ مریم نواز ایمرجنسی وارڈ میں میڈیسن نہ ملنے پر سخت برہم۔ ایم ایس صاحب یہ کیا ہے؟ آپ جعلی اور غلط رپورٹس ہمیں دیتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی پرفارمنس درست نہیں، جو کام نہیں کرے گا اسے نوکری پر رہنے کا کوئی حق نہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ کیا ایسے ہسپتال چلتے ہیں؟ مریم نواز کا ایم ایس سے سوال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایم ایس اور پرنسپل جناح ہسپتال کو معطل کرنے کا حکم۔ محکمہ صحت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ایم ایس ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اے ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر محمد اقبال کو ایم ایس کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرکاری اسپتالوں کے واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم، مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت، سرکاری اسپتالوں میں دستیاب میڈیسن لسٹ اویزر کرنے کا حکم اور اسپتالوں کی حقیقی صورتحال جاننے کے لیے 1 سے زائد ادارے چیک لسٹ تیار کریں گے۔ پارکنگ، کیفیٹیریا، ویل چیئر کی دستیابی کی صورتحال بھی روزانہ چیک ہوگی۔ سرکاری اسپتالوں کی لیب کی کوالٹی آڈٹ پر اتفاق، ہیلتھ کیئر کمیشن کو ٹاسک دیا جائے گا۔ مریم نواز کی ویٹنگ روم میں اعتماد داروں کے لیے کرسیاں اور بینچ فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیسن سٹی پروجیکٹ کا پلان بھی طلب کر لیا۔ مریم نواز کا ہربنس پورہ میں فیلڈ ہسپتال کا بھی دورہ، طبی سہولتوں، ادویات کا اسٹاک اور معیار چیک کیا۔ بلوچستان میں ریاستی ریٹ کو ہر قیمت پر قائم رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن اور امان سے متعلق اجلاس، صوبے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ حکومت بلوچستان کا ریاست مخالف پروپیگنڈے اور سرگرمیوں میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ ضلعی سطح پر ریاست مخالف عناصر پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ تمام تعلیمی اداروں میں قومی ترانہ لازمی پڑھا جائے گا، قومی پرچم لہرانا لازمی ہوگا۔ جن اداروں کے سربراہان احکامات کی تعمیل نہیں کریں گے انہیں عہدہ چھوڑنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی وارننگ۔ چینی کی ایکسپورٹ بارے خبریں حقائق سے متصادم ہیں۔ ملک میں چینی کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے چینی کی وافر مقدار دستیاب ہے۔ ملک میں چینی 153 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ چینی 180 روپے کلو فروخت ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ چینی کی قیمت کا مسئلہ ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کی وجہ سے ہے۔ عام آدمی کا غذائی تحفظ یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی پریس کانفرنس۔ کراچی میں واٹر ٹینکر موت کا سامان بن گئے، ایک اور ہنستے بھستے گھر میں صفے ماتم بچھا دی۔ ملیر ہال کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، میاں بیوی دم توڑ گئے۔ شناخت قیوم اور زینب کے ناموں سے ہوئی، خاتون حاملہ تھی، بچہ بھی چل بسا۔ پولیس نے ٹینکر کے ڈرائیور اور ہیلپر کو فرار کی کوشش میں گرفتار کر لیا۔ کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں 214 شہری جان کی بازی ہار چکے۔ میاں بیوی ہسپتال چیک اپ کے لیے جا رہے تھے۔ قیوم اور زینب کی یہ پہلی اولاد ہونا تھی۔ ٹینکر ڈرائیور کو الٹا لٹکانا چاہیے، زینب کے والد کی میڈیا سے گفتگو۔ ٹینکرز نے کراچی میں مزید 3 افراد قتل کر دیے، اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ ٹریفک گردی دہشت گردی سے کم نہیں، ٹینکرز مافیا کو آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ آئندہ کا رہنمائی عوام کے ساتھ بنائیں گے، میری آواز اٹھانے پر
کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، میرے خلاف سوشل میڈیا پر ہر روز نئی فلم بنا رہے ہیں جو فلاپ ہو رہی ہے، اب صرف عوام کی خدمت اور ان کا ساتھ دینے والی فلم ہی چلے گی۔ ونسین کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل اور جمعرات 2 دن کی ملاقات بحال کر دی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا۔ بانی کے کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، ملاقات کریں اور جائیں، باہر نکل کر کیا ضرورت ہے شو بنانے کی؟ ہر بندہ درخواست لے کر آ جاتا ہے، میری بھی جیل میں ملاقات کروائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست دیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاک افغان تعلقات پر اجلاس، نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان کی دورہ افغانستان بارے بریفنگ۔ صادق خان نے افغان حکام کے ساتھ اہم مصروفیات اور ملاقاتوں پر آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورے پر اطمینان کا اظہار، پاک افغان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور۔ اسحاق ڈار کی دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہدایات جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وواو فورم برائے ایشیا کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے چین روانہ۔ کانفرنس جنوبی صوبے ہائی نان میں آج سے 28 مارچ تک منعقد ہوگی۔ وزیر خزانہ مختلف اعلیٰ سطح کے مباحثوں اور نشستوں میں شریک ہوں گے، ملک کے معاشی منظرنامے کو واضح کریں گے۔ وزیر خزانہ کی کمرشل اور سرمایہ کار بینکوں کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ کی وفاقی وزیر آئی ٹی سے اہم ملاقات، پاکستان اور چین کے درمیان ڈیجیٹل تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ وزیر آئی ٹی کا ڈیجیٹل ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ پر زور، پاکستان اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون پر اتفاق۔ پاکستان میں ای گورننس اور اسمارٹ سٹیز کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستانی طلبہ کے لیے چین میں مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سائنس کی ڈگری پروگرامز پر گفتگو۔ چینی سفیر کی پاکستان میں ڈیجیٹل ترقی کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کے خلاف دائر درخواستوں میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں اعتراضات کے ساتھ مقرر کیں۔ سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف مواد شیئر کرنے کا کیس، پی ٹی آئی کارکن حیدر سعید کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 2 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے ضمانت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں نیا موڑ، مرکزی کردار ارمغان کے خلاف ایف آئی اے نے بھی مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم حوالہ ہنڈی، کرپٹو کرنسی سمیت مختلف چیزوں میں ملوث نکلا۔ ملزم جعل سازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالرز کماتا تھا۔ ملزم جعل سازی کے پیسے کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرتا تھا۔ ارمغان نے گاڑیاں بھی کرپٹو کی رقم سے خریدی۔ ملزم نے اپنے 2 ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھلوائے تھے۔ ملزم کے کال سینٹر سے امریکہ کالز کی جاتی تھیں۔ کالز کے ذریعے امریکی شہریوں سے اہم معلومات حاصل کی جاتی تھیں۔ اہم معلومات لے کر امریکی شہریوں کے پیسے نکال لیے جاتے تھے۔ فراڈ کے ذریعے نکالی جانے والی رقم ملزم تک پہنچتی تھی۔ ارمغان نے 2018 میں اپنا غیر قانونی کال سینٹر قائم کیا۔ ملزم اپنے کال سینٹر سے فراڈ کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ ارمغان نے والد سے مل کر حوالہ ہنڈی کے لیے امریکہ میں ایک کمپنی بنا رکھی ہے۔ مقدمے کا متن۔
وزیر اعلیٰ سندھ کا 30 جامعات کے 30,000 طلباء کو اسکالرشپ دینے کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے 30,000 گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپ کا افتتاح کیا۔ حکومت ڈیجیٹل تعلیم اور ہنر مندی میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ اسکالرشپس ہمارے نوجوانوں کے روشن مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ ڈیجیٹل مہارتوں سے سندھ کی سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب۔ پشاور میں ڈاکوؤں نے بینک کے کیش وین لوٹ لی۔ ملزمان 3 کروڑ روپے سے زائد رقم چھین کر فرار۔ بینک کی گاڑی حج نگری جی ٹی روڈ پر ایک محلے میں داخل ہوئی۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو گاڑی سے پہلے محلے میں داخل ہوا۔ ڈاکوؤں نے محلے میں گاڑی کو روکا، رقم لوٹ لی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر یہاں پر آ گئی۔ پولیس نے واردات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لوٹی گئی رقم بھی برآمد۔ غزہ اور رفح پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 65 فلسطینی شہید، شہداء میں 2 صحافی بھی شامل۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 50,082 ہو گئی۔ 1,13,408 افراد زخمی۔ حالیہ اسرائیلی حملوں میں 1,24,000 افراد بے گھر ہوئے۔ رفح میں اسرائیلی بمباری سے ریڈ کراس کا دفتر تباہ۔ UN کا غزہ میں عملے کے ارکان کی تعداد کم کرنے کا اعلان۔ غزہ میں صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی۔ انتونیو گوترس۔ قطر کی غزہ پر حملوں کی مذمت۔ قطر فلسطینیوں کی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اسرائیل نے غزہ پر جنگ بندی کے لیے نئی شرط عائد کر دی۔ حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ حماس یرغمالیوں کو رہا کرے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی غزہ میں امداد کی تحصیل۔